बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त हामिद खान साहब मौजूद हैं और लतीफ़ खोसा, आपको पता है बड़े रहनुमा हैं। लतीफ़ खोसा साहब के सिग्नल्स में कुछ डिस्ट्रप्शन है, वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं शायद, तो उनके पास बड़ा लिमिटेड टाइम होगा, पता नहीं कितने सवालात मेरे वो सुन रहे हैं इस वक्त नहीं। हामिद खान साहब अलबत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इन दोनों से बात करते हैं इस वक्त जो मामलात हैं। सबसे अहम मामला जो कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन क्या चेयरमैन के ओहदे से हटा सकता है। 20 दिन के अंदर जो तहरीक इंसाफ को वक्त दिया गया है कि ये इन 20 दिनों के अंदर अपने इंतखाबात करवाएं ताकि इनके इंतखाबात साफ और शफाफ हों। क्या ये इतना आसान मामला है? क्या तहरीक इंसाफ 20 दिनों में इलेक्शन करवा लेगी? फिर 13 दिसंबर की तारीख दी गई है और 15 को इमरान खान साहब का केस जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में लगेगा। वहां पर तोशाखाना केस में जो न्यायालय का फैसला है वो होगा। क्या इन लोगों ने एक वारदात का एक तरीकाकार बना लिया है कि अगर इमरान खान की इलेक्शन ना हो, पहले भी जो इलेक्शन इस वक्त तहरीक इंसाफ के हो चुके हैं वो बाकी पार्टियों से बहुत बेहतर इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसे मानने पर तैयार नहीं। तो क्या ये दूसरे जो इलेक्शन होंगे इन्हें वो तस्लीम करेंगे? ये बड़ा अहम मामला है। इनके जो जवाब है वो ऑफ कोर्स हामिद खान साहब से और लतीफ़ खोसा साहब से लेंगे। 9 मई के मामले पर भी इसे बगावत का केस अब कहा जा रहा है और अभी एसपी इन्वेस्टिगेशन ने तो यहां तक कहा कि 10 अप्रैल 2022 से ये मामला शुरू हुआ। अगर ये मामला उस वक्त शुरू हुआ तो फिर ये रोका क्यों नहीं गया? अगर इसमें कुछ लोग ऐसे शामिल थे तो जाहिर है बगावत में अंदर से भी कुछ लोग शामिल थे, उनके नाम सामने क्यों नहीं आए? ये मामला सिर्फ लाहौर की हद तक क्यों रहा? कराची में क्यों ऐसा मामला नहीं हुआ? और अब जो स्टेटमेंट्स 3 मुख्तलिफ लोगों की इस मामले में आई, उस्मान डार की, महमूद मौलवी की और सदाकत अब्बासी की, इन तीनों के बयानात भी नहीं मिलते। एक कहता है कि वो ईवान सदर में हुई, एक कहता है वो जूम मीटिंग में हुई, एक कहता है बनीगाला में हुई। इन तीनों के बयानात भी नहीं मिलते आपस में। उसके अलावा इस अगर साजिश को देखा जाए, इनके बकौल बगावत को, तो बगावत में तो इमरान खान का नुकसान हुआ, पार्टी इनकी तबाह हुई। तो फिर इन तमाम मामलात को ये किस तरह बगावत कह रहे हैं? 800 लोगों की जो लिस्ट बनाई गई उसमें से आप देखें ज्यादातर जो लोग हैं जो इस बगावत में शामिल थे इनके बकौल, वो सारे तो उस वक्त तहरीक इस्तेहकाम में मौजूद हैं। अगर वो लोग वहां मौजूद है तो बगावत करने वाला फिर कौन है? इमरान खान तो उस दिन हिरासत में थे और फिर उसके बाद जो मामला हुआ आप सब जानते हैं। इसके अलावा अभी दुबई में आपको पता है ये खबरें आ रही हैं कि वहां पे बाकायदा तौर पर भत्ता लिया जा रहा है बड़ी पार्टियों से, मलिक रियाज समेत, मास्टर टाइल्स और मुख्तलिफ लोगों से, ताकि नून लीग की इलेक्शन कैंपेन में मदद मिल सके। और उसमें एक वो शख्स भी शामिल है, अब मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि फिलहाल अभी वो कंफर्मेशन मेरे पास आई नहीं, इसलिए वो तरीके इंसाफ छोड़ के गया है बंदा। अक्सर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठा होता है और वो फौजी बूट भी एक दफा लेकर आया था। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम आप कमेंट में बेशक लिख दीजिएगा। वो उन साहब का नाम है कि वो फ्रंट पे आके इसकी दलाली कर रहे हैं, मतलब ब्रोकर का काम कर रहे हैं दोनों में। और इसके अलावा निगरान वफाकी वजीर अभी कह रहे हैं कि नवाशी पर बेबुनियाद मुकदमात बने, उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। इलेक्शन का मंसूबा इनका आपके सामने है। तहरीक इंसाफ अवाम के फैसले तो 2/3 अक्सरियत है। अब जो इमरान खान साहब का इद्दत निकाह का केस है उसमें मौलवी भी भाग गया और जिसने केस मोहम्मद हनीफ ने किया वो भी भाग गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मुतासरा शख्स इस केस की मुद्दत चलाएगा। मुतासरा शख्स खावर मानी का है, लेकिन उसे 6 साल बाद ये याद आया कि उसके साथ ज्यादती हुई। 6 साल के बाद, और 6 साल के बाद 22 दिन गिरफ्तार रहने के बाद उसे ख्याल आया, जबकि ये वही शख्स था जो इमरान खान की गाड़ी को चूमता था आगे से फ्रंट से भी। और अब ये मामला किस तरफ जाएंगे? इद्दत का मामला वैसे केस तो तकरीबन फारिग हो चुका है। साइफरक में भी यही हाल है। इमरान खान की पेशी आपको पता है लोग झलक देखने के लिए बेताब हैं और अब ये लाने पर मजबूर भी हैं। तो इन तमाम हालात में अब लगता है कि ये झलक लोगों को नजर आएगी, केसेस खत्म होंगे। इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। मेरे साथ लतीफ खोसा साहब मौजूद हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि 9 मई के केस पे खान साहब ने भी अभी दरख्वास्त की है कि इसकी एक प्रॉपर जो है वो जेआईटी टाइप बनानी चाहिए। तो अभी जो जेआईटी इन्वेस्टिगेशन की वहां जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है अनुष साहिबा, वो कह रही है कि ये बगावत का केस बनता है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का केस नहीं है। तो इस पे आपकी क्या राय है? वो कह रहे हैं 800 बंदों की लिस्ट है, हमने 150 जो है पकड़ लिए हैं, बाकियों पर छापे मारते रहेंगे चाहे 2 महीने लगे 3 महीने लगे। देखिए ये 9 मई की बात हो रही है। 9 मई का बिल्कुल खान साहब ने बड़ा एम्फेटिकली कहा है कि ये दिस वाज एन ऑर्केस्ट्रेटेड मूव इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द पीटीआई एंड दिस विदर अवे इमरान खान पॉपुलैरिटी। ये बुनियादी तौर पर जो है देखें 9 मई को उनको गिरफ्तार किया जाता है अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक के कमरे में से, और जो 80 से लेके 100 रेंजर्स वर्दी में
یعنی اس یونیفارم میں جا کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں، دروازہ توڑتے ہیں، پھر وکلا کو مارتے ہیں، پھر عملے کو جو ہے ہائی کورٹ کے اس کو رف اپ کرتے ہیں، پھر جو میزیں اور جو وہ شیلف ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کرتے ہیں، اور اس کے بعد خان صاحب کو اس طریقے سے پکڑتے ہیں اور پھر سارے قوم کو دکھاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ. اور پھر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کو کہا کہ یہ ان کا انلیگل انٹروژن ہے انٹو دی ہائی کورٹ پریمیسز، اور بڑا اسٹرانگ انہوں نے جو ہے اس پر کامنٹس آبزرویشن دے کے رجسٹرار کو کہا پروسیڈ کرے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم گرفتاری کو کہہ دیا جائز ہے. اصل میں فسانہ فساد تو وہاں سے شروع ہوا، اور پھر جب سپریم کورٹ میں وہی چیز جاتی ہے تو 11 مئی کو سپریم کورٹ اس کو انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ڈینائل فرام ایکسیس ٹو جسٹس ہے. اگر سینکچوری آف جسٹس میں یعنی انصاف کے ایوانوں میں اٹھا کے رف اپ کر کے اس کو مانے کیا جاتا ہے، obstruct کیا جاتا ہے، تو دس از obstruction from justice. اور اس لیے انہوں نے سپریم کورٹ نے اسے گرفتاری کو کالعدم قرار دے کر ان کو مخلصی کی. اب اس دوران میں 9 10 11 12 10,000 9 تاریخ کو 10 کے ورکرز کو اور لیڈرز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. 150 سے 200 پرچے سارے پاکستان میں درج کر دیے جاتے ہیں. اچھا سر، ابھی جو عمران خان کے اگر ہم کیسز کی بات کریں کہ جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ 13 دسمبر کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دی ہے کہ 20 دن کے اندر اندر آپ نے جو ہے وہ فیصلہ اپنے پارٹی کے الیکشن کروانے ہیں. یہ عمران خان کو چیئرمین شپ سے ہٹانے کا جو فیصلہ ہے قانونی طور پر، اس کی اس وقت کیا آپ تو ایکسپرٹ ہیں اس کے اس فیلڈ کے، اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا عمران خان کو چیئرمین سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ کہ آپ دوسرا چیئرمین کو لے کر آئیں گے؟ کیا کریں گے؟ دیکھیے، یہ میرے نزدیک تو سارا فیصلہ جو ہے غلط اور میلا فیڈے ہے، جو پہلے بھی الیکشن کمیشن نے کیا، جس میں کوشش کی ہے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی. اور میرے نزدیک عمران خان ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے بطور چیئرمین کے. اگر نیا الیکشن بھی ہوا تو ان کو پورا رائٹ ہے کہ اس الیکشن میں حصہ لیں. تو اس لیے میں تو اس چیز کو ہم بالکل نہیں ایکسیپٹ کریں گے کہ عمران خان کو چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے. اچھا سر، یہ جو 20 دن کے الیکشن ہے اس میں تو پارٹی کا ایک پورا سٹرکچر چاہیے جس میں آپ کے پاس پورا ڈھانچہ موجود ہو، آپ کے پاس ووٹرز موجود ہوں. تو کیا تحریک انصاف کی یہ ساری تیاری آپ کے خیال میں کمپلیٹ ہے؟ آپ الیکشن کروانے کی پوزیشن میں ہیں؟ آپ کے سامنے ہے. باقی تو ساری پارٹیاں آزاد ہیں، ان کی تو نیشنل کاؤنسل میٹ کر کے کر سکتی ہیں، لیکن ہمارے تو سارے بیشتر جو ہیں، ہمارے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ ساری جیل کے اندر ہے یا مجبور ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائے. تو ان حالات میں الیکشن کرانے بہت مشکل سا کام ہے. بہرحال ہم اس ایک پاسبلٹی کو بہرحال کنسیڈر کریں گے. مطلب آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے الیکشن کروائیں. الیکشن کمیشن تو یہ بھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ جو تاریخ 13 دسمبر کی ہے اس کے بعد 15 کو سائفر کا کیس ہے، اس میں عمران خان صاحب کی نائلی کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خان صاحب کو نائل کر سکتے ہیں. دیکھیے، وہ تو مسلسل اسی کوشش میں ہے، باقی ساری چیزوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. تو انہوں نے جیل ٹرائل بھی کر کے دیکھ لیا ہے، اس میں بہرحال ہمیں کچھ ریلیف ملا ہے. بہرحال معاملات کچھ سپریم کورٹ میں بھی ہیں. وہ دیکھیے لیٹیگیشن کے اسپیکٹ تو چلیں گے، وہ تو ہر طرح سے تنگ کریں گے اور عمران خان صاحب کو الیکشن کیمپین کرنے سے روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ساری جو پارٹی کی قیادت ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. تو وہ ہر طرح سے پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو الیکشن سے باہر، پی ٹی آئی کے الیکشن سمبل سے اس کو محروم کرنے کی ساری کوششیں ہو رہی ہیں. تو آپ کے سامنے ہے، قوم سب چیز دیکھ رہی ہے. بہرحال ہم الیکشن لڑنے میں بالکل تیار ہیں، چاہے کتنے بھی نامساعد حالات کیوں نہ ہوں. ہم نے ہر حلقے سے اپنا کینڈیڈیٹ دینا ہے. بالکل. عوام دیکھا جائے سر، ووٹر اور آپ کے پاس جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے اس پہ پورا سروے کیا ہے. لیکن جس انداز میں بھی آپ کے چرسدہ میں ابھی جو آپ کے مردان میں بہت بڑا جلسہ ہوا، عوام وہاں پہ باہر آ رہی ہے، وہاں پہ آج تو پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگ گئے ہیں،
اور اس کے علاوہ چرسدہ میں ہوا, ابھی کل آپ کا لیاقت باغ میں بھی ایک کنونشن کی تیاری ہے 24 نومبر کو, سوری. تو معاملات آپ کے ساتھ لوگ تو کھڑے ہیں, لیکن ان تمام حالات کے باوجود جہاں عدالتی فیصلوں کی بات کریں تو خان صاحب کی ایک بڑی کامیابی ابھی جو عدت کا معاملہ تھا وہ کیس واپس لے لیے, لیکن کہہ رہے ہیں جو متاثرہ فریق ہیں, اور متاثرہ فریق تو خاور مانیکا صاحب ہی ہیں, اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بھی اب 6 سال کے بعد وہ شاید فریق بننا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس قانونی کیس کی کیا ویلیو بنتی ہے اب؟ میرے نزدیک تو یہ بالکل ایبسرڈ سا کیس ہے, کوئی کسی قسم کی جان نہیں ہے, یہ تو صرف اسکینڈلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو, اور اس میں بھی وہ خاور مانیکا کو بھی زبردستی اٹھایا گیا اور جو کچھ ان سے کہلوایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. سوائے اس کے کہ عمران خان کو اسکینڈلائز کریں, لوگوں کی نگاہوں میں ان کو کنٹروورشل کرنا, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو کہ نہایت ہی افسوسناک اور گھٹیا حرکت ہے, جو میں سمجھتا ہوں کسی صورت بھی کسی جگہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. اچھا سر, لاہور کی جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے خاتون, انہوں نے بھی کہا ہے کہ 9 مئی کا کیس, یہ سوال میں نے پہلے بھی ریپیٹ کیا لیکن چونکہ اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بغاوت سے جڑا ہوا ہے یہ کیس, مطلب جو 10 اپریل 2022 سے وہ کہہ رہی ہیں جی بغاوت شروع ہو چکی تھی, لیکن اگر یہ بغاوت تھی تو کراچی میں ہمیں نظر نہیں آیا ایسا کوئی معاملہ, یا جن لوگوں نے بغاوت کی ان کے کچھ نام سامنے نہیں آئے, کچھ لوگ سامنے نہیں آئے, تو جو لوگ جنہوں نے کی وہ تحریک استحکام میں چلے گئے. تو ابھی جو کیسز میں جو آپ کے لوگ باقی بچے جن پہ بھی پرچے کیے جا رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں 9 مئی کے کیس میں کیا ہونا کیا چاہیے, اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں 9 مئی کا کیس کوئی ایک سائڈ کی ورژن ہے, ابھی اس میں کوئی انکوائری تو ہوئی نہیں. ہمارا تو ورژن یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں, ہم نے کہا تھا جی آپ جوڈیشل انکوائری کریں. یہ ایک طرف کی مرضی کی حکومت جو جی چاہے کہے, جس پر جی چاہے الزام لگائے, اس کی پراپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کسی جوڈیشل کمیشن بنا کے, اور پھر اس کے بعد اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس میں بعض کارکنان جو پی ٹی آئی کے تھے وہ ملوث ہیں, یا کوئی جو بھی اس میں ملوث ہے کسی بھی پارٹی کو کارکن کیوں نہ ہو, اس سب کو قرار باقی سزا ملنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے یہ ڈٹرمن کرنا کہ کون اس ساری سلسلے میں انوالوڈ ہے, یا کوئی پلان کانسپریسی تھی نہیں تھی, یہ ساری باتیں جو ہیں صرف بنائی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے اور چیئرمین کو باہر کرنے کے لیے. چیئرمین تو اس دن جو تھے گرفتار ہوئے تھے, اور ان کو جس انداز سے گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, ساری دنیا نے دیکھا ہے, تو اس میں چیئرمین کے کیا پارٹیسپیشن ہو سکتی تھی, ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا. بلکہ 11 مئی کو جب میں نے ان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا تو انہوں نے وہاں بیان دیا کہ بھئی میں تو اب یہاں جب آپ نے مجھے بلایا ہے سپریم کورٹ میں, تو مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ 9 مئی کو کچھ واقعات ہوئے ہیں. مجھے جب سے اٹھایا گیا تھا مجھے کسی سے کوئی کسی قسم کی رابطہ یا کمیونیکیشن نہیں تھی, تو لہٰذا مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا 9 مئی کو. یہ انہوں نے بیان سپریم کورٹ میں دیا, تو ان پر کیسے الزام لایا جا سکتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ان کا کوئی لینا دینا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. سب کو پتا ہے یہ ساری جو ہے ایک سوچے منصوبے کے تحت عمران خان کو اس میں پھنسانے کی کوشش ہے, اس میں تحریک انصاف کو ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے, الیکشن سے باہر کرنے کے لیے. یہ بہت افسوسناک ہے. اچھا, ابھی آپ نے لاہور کے چیف جسٹس کی کمزوری کا ذکر کیا کہ وہ تحریک انصاف کے لوگوں کے رہا نہ کرنے کی جو وجہ ہے یہ ان کی کمزوری ہے, اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا آپ کے خیال میں مصلیت کے تقاضوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ جو لوگ رہا ہوتے ہیں دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں, تو مسئلہ کیا ان پہ ہے سر؟ دیکھیں نا, بالکل ناانصافی ہو رہی ہے, ان کے سامنے کھلے عام ناانصافی ہو رہی. دیکھیے فرق ان کا اور پشاور ہائی کورٹ کا, پشاور ہائی کورٹ میں یہ نہیں ہو رہا. پشاور ہائی کورٹ میں جس کو وہ بیل دیتے ہیں, ریلیز کرتے ہیں, اس کو پھر وہ پکڑ نہیں سکتے, بلکہ انہوں نے کہا آئی جی کو بلا کے اور پولیس آفیسرز کو, اگر ان کو تم نے پکڑ لیا تو پھر ہم تمہیں گرفتار کروائیں گے. تو اس کے بعد سے کسی کی جرت نہیں پڑی کہ وہ ایک رہا شخص کو یا ایک بیل پہ جو شخص ہے عدالت سے بیل لے کے اس کو پھر سے پکڑ لیا جائے. یہ کمزوری لاہور ہائی کورٹ کی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی, اور ان کے فیصلے کا تمسخر اڑا دیا جاتا ہے اسی وقت جب ان کو رہا کیا ہے, ساتھ ہی کسی نہ کسی ڈیٹینشن آرڈر لا کے اس کو اسی کو پکڑ لیا جاتا ہے اسی وقت. اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے تھا لاہور ہائی کورٹ کو, اور ایک سب کو جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے
پر عمل درآمد نہیں کرتے، ان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگس ہونی چاہیے تھی، تاکہ کوئی جرت نہ کرتا آئندہ اس طرح سے فیصلوں کا تمسخر اڑانے کی۔ تو میرا اس میں کمزوری لاہور ہائی کورٹ کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہزاروں کارکنان جو ہیں اور ہماری خواتین جو ہیں وہ رہا نہیں ہو پا رہی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ابھی سر سائفر کیس میں جو جیل ٹرائل تو انہوں نے روک دیا، لیکن باقی کیسز میں جاری ہے، اور اس کے ساتھ جو عمران خان صاحب کی پیشی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ انہیں منظر عام پر لائیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ عمران خان کو عوام دیکھ لے گی، ان کی جھلک نظر آ جائے گی؟ بالکل نظر آنی چاہیے، کیونکہ اگر اوپن ٹرائل ہوگا ہے تو اوپن کورٹ میں ہوگا، جہاں ہر شخص کا اور جو میڈیا کو بھی ایکسیس ملنی چاہیے، تو ہونا چاہیے۔ اوپن ٹرائل کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ عوام کی نظروں میں ٹرائل ہو، تاکہ اس میں کوئی دھاندلی نہ ہی کر سکے۔ تو یہ تو بہت ضروری ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ آئے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس انداز سے ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہے اور کس طرح سے ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، ایک اور بس چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں۔ ایک تو پنجاب اور وفاق جو ہے وہ ایک جو منصوبہ بظاہر نظر آ رہا ہے، نواز شریف صاحب کو، سندھ جو ہے وہ زرداری صاحب کو، کے پی کے پرویز خٹک اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے کرنے کے چکر میں، لیکن عوام تیار ہے 2/3 اکثریت صرف تحریک انصاف کو دینے میں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کا جو سیاسی تجزیہ اس پہ کیا ہے؟ دیکھیے، سیاسی تجزیہ آپ نے بالکل ٹھیک کر دیا کہ عوام تو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ آج آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، یہ کہیں نظر نہیں آئیں گے، لیکن یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پنجاب ایک پارٹی کے سپورٹ، سندھ دوسری پارٹی کے سپورٹ، کے پی کے تیسری پارٹی کے سپورٹ۔ اس طرح سے تو نہیں ہوتا، یا عوام فیصلہ کرے گی یا یہ قوتیں جو ہیں، مقتدر قوتیں جو اس وقت ہیں وہ فیصلہ کریں گی۔ اس لیے عوام کے فیصلے کو رد نہیں کیا جا سکتا، نہ رد کرنے کی کوئی ایفرٹ ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ اگر اس قسم کی کوشش ہوگی تو وہ کسی طور بھی ملک کے بھلائی میں نہیں ہوگی۔ جی، آخری سوال سر، نواز شریف صاحب نے ابھی مری میں ذکر کیا کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں، سیاست میں بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے نواز شریف صاحب نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو؟ دیکھیے، اپنے کہنے سے کیا ہوتا ہے، باقی یہ پچھلے 42 سال سے سیاست میں ہے، کیا کچھ نہیں ہم نے دیکھا ان کے ہاتھوں ہوا، کتنی حکومتیں بدلی گئی، کس طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پہلے بے نظیر کے خلاف، پھر اس کے بعد اب عمران خان کے خلاف ہر طرح کی حربے آزمائے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل بے معنی ہے جو انہوں نے بات کہی ہے۔ بالکل صحیح۔ حامد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا۔